खास तौर के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल है, जैसे कि ईरान डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जाकर पूरी की पूरी दुनिया को बताता रहता है कि हम जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, बड़ा डिफेंस के स्ट्रांग होने का एलिमेंट है। जो इसकी नाजायज प्रॉक्सीज हैं, BLA और TTP, और पाकिस्तान अब इन सब के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जो है प्लानिंग्स वगैरह कर रहा है। इसके ट्रंप अक्सर औकात जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर कंट्री ना बन जाए। एक तरफ अमेरिका नेटो का मेंबर है और नेटो को क्रिएट करने वाला कौन है? अमेरिका। अब समझा जाएगा कि सभी कंट्रीज के ऊपर हमला हुआ है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। मिसाल आपके सामने है कि रशिया ने यूक्रेन का किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ के दौरे के ऊपर हैं। सबसे पहले वो तुर्की गए, अभी ईरान में हैं, फिर आज़रबाईजान जाएंगे और जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ शेड्यूल के ऊपर हैं सभी कंट्रीज़ के दौरे वगैरह करेंगे। अब इन दौरों के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो तफसीलात सामने आई हैं वो ईरान के अबाउट हैं कि अभी ईरान में हैं और जिन मौज़ूआत के ऊपर वो डिस्कशन वगैरह करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि सारी की सारी दुनिया इनको लेकर जो है वो इस वक्त इसके ऊपर बात कर रही है। पूरी की पूरी दुनिया का जो मीडिया हो गया और उसके बाद ख़ास तौर के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल है वो इस दौरे के ऊपर जो है वो बहुत परेशान है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान ईरान का दौरा क्यों कर रही है। जैसे कि ईरान डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जाकर पूरी की पूरी दुनिया को बताता रहता है कि हम जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमारा काम चल रहा है। और अमेरिका अक्सर कोशिश करता है कि वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और कहीं ईरान न्यूक्लियर कंट्री ना बन जाए। अब देखिए, हर कंट्री को ये राइट है कि वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे और न्यूक्लियर कंट्री बने। और अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनती है, अगर उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो फिर इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स वगैरह सामने आते हैं। अगर आज फलस्तीन न्यूक्लियर कंट्री होता तो इसराइल कभी भी उसकी तरफ मूव भी ना करता। जैसे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर कंट्री है और पूरी की पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है और पाकिस्तान की तरफ मूव करने का सोचती भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर कंट्री है। और इंडिया जैसे कि अभी कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को धकेला गया इसराइल की जानब से, और इस इंडिया को जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, डिक्टेशंस वगैरह इसराइल की जानब से मिलती हैं, इंडिया फिर वही काम करना शुरू कर देता है। और पाकिस्तान में जो हालात वगैरह ख़राब किए हुए थे, कि जो कशीदगी वगैरह की हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये एक सेपरेट चीज़ है और बहुत बड़ा डिफेंस के स्ट्रॉन्ग होने का एलिमेंट है। और इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इंडिया को जवाब दिया है और इंडिया का मुंह तोड़ा है, और अब इंडिया दोबारा जो है वो इस तरफ मुंह करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और उसके बाद सीज फायर के ऊपर आ गया, अमेरिका के पास जाकर घुटने टेके कि चलो पाकिस्तान आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सीज फायर के ऊपर दोनों कंट्रीज को कहा कि आप सीज फायर कर लीजिए, और फिर सीज फायर हो गया। और इस तरह से इंडिया कन्वेंशनल वॉर से पीछे हटा, और उसके बाद अभी भी इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है थ्रू जो इसकी नाजायज़ प्रॉक्सीज हैं, BLA और TTP, जिनको ये फंडिंग वगैरह करता है, और रॉ की एजेंसीज और इसराइल की जो एजेंसीज हैं मिलकर पाकिस्तान के इंटरनल लेवल के ऊपर मामलात वगैरह, हालात वगैरह ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स लड़ रहा है कि एक तो एक कन्वेंशनल वॉर लड़ी पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनल लेवल के ऊपर जो है वो हमारी फोर्सेस इन प्रॉक्सीज के अगेंस्ट लड़ रही हैं और इनको बेनकाब कर रही हैं, और इंडिया इनके जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नम हासिल किया जा रहा है। जो फितना अल खवारिज इनका प्लानर था, इनका जो सहूलतकार था इंडिया का, और ये BLA का जो सरगना था मुर्तज़ा बलोच, उसको अभी कुछ दिन पहले जो है वो हलाक कर दिया गया पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से और पाकिस्तान की IBO की जानिब से। जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और ये तारीख का सबसे ग्रैंड ऑपरेशन इन प्रॉक्सीज के अगेंस्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर्स के साथ जितनी भी कंट्रीज मिलती हैं, अव्वल तो सबके साथ हम पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और उसके बाद चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, जितने भी इस खिते में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स वगैरह मिलते हैं, पाकिस्तान के सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और पाकिस्तान अब इन सब के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो है प्लानिंग्स वगैरह कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है। और एक दिन बहुत जल्द ये जो इंडिया के सहूलतकार बैठे हुए हैं, रॉ वगैरह की एजेंसीज वगैरह, और उसके बाद इसराइल की जो मैनेजमेंट वगैरह जो है वो न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर्स में बैठी हुई हैं, वहाँ पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, डिक्टेशंस वगैरह दी
جا رہی ہیں ان BLA اور TTP کو کہ پاکستان کا امن برباد کرو. پاکستان میں انٹرنل لیول کے اوپر یہ جو ہے وہ اب وار کی شکل اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے, اور اس طرح کے سارے معاملہ چل رہے ہیں. اور جو پاکستان اور ایران میں جو بات چیت وغیرہ چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس وغیرہ سامنے آئی ہیں کہ اس دورے کے اباؤٹ اس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایران کا اہم دورہ کیا, جس کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی, سرحدی سلامتی اور بھارت کے ساتھ کشیدگی جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا. تہران میں ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران پاکستان سرحد کو دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک رکھا جائے گا. انہوں نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے دورے کے دوران بھارت کے ساتھ تمام حل طلب مسائل بشمول کشمیر, دہشت گردی, پانی کی تقسیم اور تجارت پر مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تمام تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. کہ پاکستان اور ایران جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں یہ امن چاہتی ہیں, یہ جنگ نہیں چاہتی ہیں, یہ کبھی بھی جنگ کو پروموٹ نہیں کرتی ہیں. ہاں اگر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر یہ اس طرح سے پھر سبق سکھاتے ہیں کہ انڈیا سیز فائر کے اوپر پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے. اس کے بعد بھارت کا اب آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کسی بھی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے, پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات وغیرہ نہیں کریں گے. صرف دہشت گردی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی واپسی پر ہی بات ہو سکتی ہے. ایرانی سپریم لیڈر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان بہتر سمجھوتے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے کو تیار ہے. جیسے کہ ایران یہ جو کنونشنل وار ہوئی تھی, ایران ثالثی کرنے کے لیے پہلے پاکستان آیا اور پاکستان نے کس قدر ان کو عزت دی, رسپیکٹ دی جو ایران کے فورن منسٹر تھے, اور اس کے بعد پھر وہ بھارت گئے, بھارت میں جا کر انہوں نے ثالثی کے اوپر بات کی. تو پھر اس کے بعد جو ریئیکشن آیا انڈیا کے انفلوئنسرز کی جانب سے کہ ان کو سور کہہ دیا گیا, کہ ایران کو بھی کہ فورن منسٹر کو بھی ابھی آنا تھا کہ جب پہلگام ہونا تھا. پھر اس طرح کی باتیں وغیرہ کی گئی وہاں سے, اور اس کے بعد پھر ایران کے فورن منسٹر واپس چلے گئے کہ انہوں نے ایران کی تو بات مانی نہیں, لیکن انہوں نے تو بات ماننی تھی کہ مزہ چکھنے کے بعد, شکست کھانے کے بعد گھٹنے ٹیکنے تھے امریکہ کے سامنے کہ سیز فائر کروا دو. اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں سرحدی سیکیورٹی, دہشت گردی کے خلاف تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کو دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستان کی جو فورسز ہیں, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, اب سبھی کنٹریز کے ساتھ اتحاد کر کے, کیونکہ ایران کے بھی کچھ بارڈرز کے اوپر یہ دہشت گرد وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان میں ان ہوتے ہیں, اور اس کے بعد افغانستان میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ 20% جو افغانستان کا ایریا ہے وہ انڈر گورنمنٹ نہیں ہے, کہ 80% گورنمنٹ کا جو ہے وہ قابو پورا ہے ایران کے اوپر, لیکن 20% جو ہے وہ نہیں ہے. 20% اس طرح کے BLA اور TTP کے گروپس وغیرہ وہاں پر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے انسٹرکشنز ان کو راہ کی ایجنسیز اور اس کے بعد اسرائیل کی ایجنسیز جو کہ نیو دلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں سے ان کو ڈکٹیشنز وغیرہ ملتی ہیں, فنڈنگ وغیرہ ملتی ہے, اور ڈرونز وغیرہ ملتے ہیں, اور اس طرح سے جو بھی سیٹلائٹس وغیرہ ہو گئی ساری کی ساری چیزیں ان کو وہاں سے مل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ افغانستان کے بارڈر سے پاکستان میں جو وزیرستان کے بلوچستان کے علاقے ہیں, پہاڑی علاقے, وہاں پر آتے ہیں, اور اس کے بعد آ کر اس طرح کے خزدار جیسے واقعات وغیرہ کریٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر. دیر از اے لاٹ آف اس طرح کے ہیپنس وغیرہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ وغیرہ کرتے ہیں اور ہماری فورسز کی جانب سے ان کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. لیکن کچھ ہیپنس میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ جگہ کے اوپر کچھ اٹیکس میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں پر, اور یہ کچھ پرسنٹیج ہے, اور اس پرسنٹیج کو بھی کم کرنے کے لیے ہماری فورسز اب ایران میں بھی اسی موضوعات کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس کے بعد افغانستان میں بھی ابھی کابل میں ابھی میٹنگز وغیرہ ہونی ہیں کہ پاکستان کے اسحاق ڈار, اس کے بعد جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں, وہ یہ سبھی کابل میں اب نیکسٹ میٹنگ ہوگی, وہاں پر بھی انہی موضوعات کے اوپر بات ہوگی کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. کہ اب چائنا بھی آگے آ گیا, افغانستان, ایران, پاکستان سب کے ساتھ مل کر اب اس خطے سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں کہ اب زیرو ٹالرنس ہے. اب جہاں پر بھی دہشت گرد ملتا ہے اس کو یا تو گرفتار کر دیا جاتا ہے. دیکھیے گرفتار کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی دہشت گرد کو, کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ خود کچھ حملہ آور ہوتا ہے, کہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو کہ اس کو پیچھے سے ڈکٹیشنز وغیرہ ملی ہوتی ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اڑا لینا ہے. تو
اس کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان فورسز نے گرفتار بھی کیے ہیں, ان سے انفارمیشن اگلوائی بھی جائے گی اور اس کے بعد ان کو جہنم بھی واصل کیا جا رہا ہے. یہ جو فتنہ الخوارج پاکستان کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان جو کہ ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے, ان کا اب ٹائم آ گیا ہے اور آئی بی آپریشنز کے تھرو جو ہے وہ آؤٹ آف بارڈر جا کر بھی ہماری فورسز جو ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہیں اور اس کے بعد انٹرنل لیول کے اوپر میزائلس وغیرہ داغے جا رہے ہیں ان کی جھونپڑیوں کے اوپر جو کہ پہاڑی علاقوں کے اوپر جا کر جو ہے وہ یہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے, سرحدی علاقوں میں امن قائم کرنے اور بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوا. تاہم بھارت کی جانب سے مذاکرات سے انکار اور ایران کی ثالثی کی پیشکش پر محتاط رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مزید سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے. جیسے کہ دیکھیے کہ نریندر مودی جو ہے وہ مذاکرات سے انکار ہی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو اسرائیل کہتا ہے کہ تم نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں, لہٰذا تم نے جو ہے وہ امن کی خلاف ورزی کرنی ہے, تم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن کو جو ہے اپنا ٹارگٹ کرنا ہے کہ جو پاکستان میں امن ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. اب پاکستان میں انٹرنل لیول کے اوپر ڈفرنٹ کائنڈ آف وارس کو کریٹ کیے ہوئے ہیں اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر, اور ان کو کی جو سہولت کار کی جو پراکسیز وغیرہ ہیں ان کے تھرو یہ ٹارگٹس وغیرہ کر رہے ہیں پاکستان میں. اور جیسے خزدار میں ہوا کہ ان کا جو پلانر تھا, ان کا جو سہولت کار تھا انڈیا کا پاکستان میں ان پراکسیز وغیرہ کو فروغ دے رہا تھا, اور وہ ابھی ریسنٹلی کاروائی میں جو ہے وہ مارا گیا ہے. اور یہ جو فتنہ الخوارج تھا اس کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے مرتضی بلوچ کو, اور ابھی اور بھی جو ان کے پلانز وغیرہ ہیں وہ ناکام کیے جا رہے ہیں پاکستان فورسز کی جانب سے, اور ان کے اوپر اٹیکس وغیرہ کیے جا رہے ہیں, ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جہاں پر موقع ملتا ہے گرفتار کرنے کا وہاں پر گرفتار کیا جا رہا ہے, اور جہاں پر ٹھوکنے کا موقع ملتا ہے وہاں پر ان کو ٹھوکا بھی جا رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, جہاں پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی کھل کر حمایت کر دی ہے. اور یہ بیان وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ ایران کے دوران سامنے آیا, جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان وفد نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کو جوہری توانائی کے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کا حق حاصل ہے, بشرطیکہ وہ بین الاقوامی قوانین اور IAEA کے ضوابط کے دائرہ کار میں ہو. پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے حق کو تسلیم کرتا ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جائز قرار دیتا ہے. دونوں ممالک کے باہمی تعاون اور خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر علاقائی امن کے قیام کے لیے کام کریں گے. عالمی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کا یہ بیان ایران کو عالمی سطح پر سفارتی حمایت فراہم کرتا ہے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب مغربی ممالک ایران کے جوہری پروگرام پر سوالات اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ ٹرمپ اکثر اوقات جو ہے وہ ایران کے اوپر سینکشنز لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کنٹری نہ بن جائے. پاکستان اور ایران کے درمیان یہ پیش رفت دونوں ممالک کے گہرے سفارتی تعلقات اور علاقائی تعاون کو مزید مستحکم کرے گی. ایران کے جوہری پروگرام کی پاکستان کی طرف سے کھلی حمایت دونوں ممالک کے باہمی اعتماد کی نئی مثال ہے. انپریزنٹڈ یہ ایکٹ ہے ایران کی جانب سے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر اپنے پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ساری کی ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جیسے کہ امریکہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ نیٹو کا ممبر ہے, اور نیٹو کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ. اب نیٹو کیا ہے, واٹ از نیٹو؟ کہ نیٹو میں 35+ کنٹریز آتی ہیں کہ ان کا آپس میں اتحاد ہے, اور اس میں بھی میکسیمم کنٹریز ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. اور اب نیٹو کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو جتنی بھی کنٹریز کے اندر آئیں گی, سارا کا سارا یورپ ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, اور اس کے بعد کینیڈا, امریکہ, ساری کی ساری کنٹریز نیٹو میں آتی ہیں. اب نیٹو کیا ہے کہ اگر نیٹو میں جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں, کسی بھی ایک کنٹری کے اوپر اگر کوئی کنٹری حملہ کرتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ سبھی کنٹریز کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے. آپ دیکھیے کہ ایک طرف امریکہ نے اس طرح سے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہوا ہے, اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے ڈیفنس سسٹمز کو سٹرونگ کیا ہوا ہے کہ نیٹو کریٹ کیا ہوا ہے, اور دوسری جانب ایران کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے کہ ایران کو یہ حق ہے کہ بھائی وہ نیوکلیئر کنٹری بنے, ڈیفنس سسٹم سٹرونگ ہو, تو اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اگر آج کے دور میں اگر کوئی کنٹری نیوکلیئر کنٹری نہیں ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے, اور یہ کافی سالوں سے لگی ہوئی ہے, اور رشیا جو یوکرین کا حال کیے ہوئے ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جسٹ ایک پرابلم ہے کہ یوکرین کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے, یوکرین جو ہے وہ نیوکلیئر کنٹری نہیں ہے, اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا جو ہے وہ اس کے اوپر سٹرائکس وغیرہ کر رہا ہے, اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, کیونکہ رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں.
بس یہی وجہ ہے. اور دیکھیے اگر کسی کنٹری کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے تو پھر اسی طرح کے رزلٹ سامنے آتے ہیں. اور اگر انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز نہ ہوتے تو پھر انڈیا نے بھی پاکستان کے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا, اسی طرح کا ماحول کریٹ کرنا تھا. جو ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ رشیا نے یوکرین کا کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اسرائیل نے جو غزہ کے ساتھ کیا, فلسطین کے ساتھ کیا, کہ فلسطین کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے. اگر فلسطین نیوکلیئر کنٹری ہوتی تو اسرائیل اس کی طرف منہ کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا, جیسے کہ پاکستان کی طرف نہیں کرتا ہے. ساری کی ساری دنیا اگر پاکستان سے ڈرتی ہے تو وہ پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان کی فورسز سے اور پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے ڈرتی ہے. رائٹ, سو یہ ہوتی ہے نیوکلیئر کنٹری کی پاور. اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں تو پھر اس طرح سے آپ پوری کی پوری دنیا کو کمپیٹ کرتے ہو. اور انڈیا جیسے ممالک جو ہیں پھر جا کر ٹرمپ کے پاس جا کر, امریکہ کے پاس جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ پاکستان سے بچا لو, سیز فائر کروا دو, کہ اگر آپ نیوکلیئر کنٹری ہو. تو انشاءاللہ سے اگلے کچھ ہی دنوں میں ایران بھی جو ہے وہ اپنا ایک کامیاب پروگرام لانچ کرے گا نیوکلیئر, اور ساری کی ساری دنیا کو حیران کرے گا اور اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرے گا. اپنی رائے کا انتظار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.